Subscribe our channel True Point Facts and press the bell icon for latest updates. एक वो वक्त था जब दुबई के रूलर ने एमिरेट्स एयरलाइन इस्टेब्लिश करते वक्त पीआईए से मदद मांगी थी, और अब ये वक्त है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस अपने वजूद के लिए भीख मांगने पर मजबूर है। इसकी इतनी ज्यादा अहमियत थी कि मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनने से भी पहले पीआईए की बुनियाद रखी। यूएसए की फर्स्ट लेडी ने पीआईए के कैप्टन को गले लगाकर ऐसा क्या बोला जिसके बाद एयरलाइन की सक्सेस बेकाबू हो गई। दूसरी इंटरनेशनल एयरलाइंस भी पीआईए से इतनी इम्प्रेस थीं कि वो अपने क्रू की ट्रेनिंग के लिए खास उनको पीआईए के ट्रेनिंग सेंटर्स में भेजती थी। सच पूछा जाए तो पीआईए की अचीवमेंट्स इतनी ज्यादा हैं कि उनको उंगलियों पे गिनना काफी मुश्किल है। लेकिन इस सब के बावजूद आखिर ऐसा क्या हुआ जो आज पीआईए पिछले 20 सालों से लगातार नुकसान पे नुकसान दे रही है। नौबत यहाँ तक आ गई कि इसको खरीदने के लिए सिर्फ $3.5 करोड़ की ऑफर लगी है, यानी जितने पैसे एमिरेट्स एयरलाइन महज सिर्फ 2 दिनों में कमा। नाजरीन, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की शुरुआत असल में ब्रिटिश इंडिया के दौर में हुई थी, जब पाकिस्तान का कोई वजूद ही नहीं था। 23 अक्टूबर 1946 को मोहम्मद अली जिन्ना ने कुछ बिजनेसमैन की मदद से कोलकाता में ओरिएंट एयरवेज के नाम से एक एयरलाइन रजिस्टर करवाई। ये ब्रिटिश इंडिया में पहली एयरलाइन थी जिसके मालिक मुसलमान थे। पार्टीशन के बाद ओरिएंट एयरवेज के ऑपरेशंस को पाकिस्तान मुंतकिल किया गया और 1955 में एयरलाइन को नेशनल कैरियर के तौर पे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का नाम दे दिया गया। पहले साल ही पीआईए ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स का आगाज कर दिया, जिसमें कराची से कायरो और रोम से होते हुए लंदन तक फ्लाइट्स जाने लगी। ये लॉकहीड सुपर कॉन्स्टलेशन इस्तेमाल करने वाली एशिया की पहली और जेट एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करने वाली एशिया की दूसरी एयरलाइन बन गई। ना सिर्फ इतना, बल्कि पीआईए नॉन कम्युनिस्ट एयरलाइन होने के बावजूद चाइना तक भी फ्लाई करने वाली पहली एयरलाइन बन गई। जंगों और मुल्क के इकोनॉमिकल मसाइल के बावजूद ये एयरलाइन तरक्की करती रही और इसका हर 6 मिनट के बाद एक जहाज दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में कहीं ना कहीं लैंड या टेक ऑफ करता था। बेहतरीन क़यादत और सही फैसले की वजह से पीआईए हुकूमत पाकिस्तान को प्रॉफिट देने वाली एक मशीन के तौर पे काम करने लगी। कुछ ही अरसे में पीआईए को एक कामयाब एयरलाइन के तौर पे पहचान भी मिल गई, एक शानदार स्लोगन, ग्रेट पीपल टू फ्लाई विथ। उसके बाद एक वाकया हुआ, एक ऐसा वाकया जिसने पीआईए के नाम को दुनिया भर में 4 चांद लगा दिए। 1962 में यूएसए की फर्स्ट लेडी जैकुलिन कैनेडी ने पाकिस्तान विजिट किया। अपने वापसी के सफर में इन्होंने पीआईए को चुना। जब फ्लाइट लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पे लैंड हुई तो फर्स्ट लेडी ने कैप्टन को गले लगाया और पीआईए के स्लोगन को सबके सामने रिपीट किया, ग्रेट पीपल टू फ्लाई विथ। यूएसए की फर्स्ट लेडी के मुंह से निकले अल्फाज ने ना सिर्फ पीआईए बल्कि पाकिस्तान को भी दुनिया की नज़र में सुरखरू कर दिया। उसके बाद दुनिया की कई नामवर शख्सियात ने पाकिस्तान का रुख किया, जिसमें 1966 में सऊदी अरब के किंग फैसल और 1967 में ईरान के शाह मोहम्मद रजा पहलवी का अपनी बीवी के साथ विजिट भी शामिल है। दिन गुजरते गए और पीआईए की तरक्की अपने उरूज पे आने लगी। यहाँ तक के बाहर के लोग पीआईए में जब ट्रैवल करते तो केबिन क्रू से मिले बगैर फ्लाइट से नहीं उतरते थे। एयर होस्टेस की बात की जाए तो पीआईए के पास ऐसी एयर होस्टेस थीं जो हॉलीवुड स्टार से कम नहीं थी। खासकर मिस मोमी गुल दुरानी के चेहरे को आज भी एविएशन के तारीखी चेहरों में से एक माना जाता है। पीआईए फ्लाइट क्रू के लड़के और लड़कियां किसी फिल्म स्टार से कम नहीं लगते थे, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स और होटल लॉबीज में लोगों की तवज्जो का मरकज बन जाते थे। ये सब पढ़े लिखे, खूबसूरत तरह से ग्रूम्ड और प्रोफेशनली ट्रेंड थे, जो पीआईए का एक शानदार इमेज पेश करते थे। यहाँ तक कि एक मर्तबा पिरामिड के करीब एक 5 स्टार होटल के जनरल मैनेजर ने खास रिक्वेस्ट की कि पीआईए के केबिन क्रू को उनके होटल मीना हाउस में शिफ्ट किया जाए ताकि उनके होटल में भी ग्लैमर आ सके। थोड़े अरसे बाद एयर इंडिया, सिंगापुर एयरलाइंस, थाई एयरवेज इंटरनेशनल और मलेशियन एयरलाइंस ने भी पीआईए को फॉलो किया और अपने यूनिफॉर्म्स में नेशनल टच लेके आए। इस तरह पीआईए एशिया की एविएशन इंडस्ट्री में एक ट्रेंड सेटलर बन चुकी थी,
کیونکہ دوسری ایئر لائنز اب اس کو کاپی کر رہی تھیں۔ پی آئی اے کی اچیومنٹس اتنی زیادہ ہیں کہ ان کو انگلیوں پر گننا کافی مشکل ہے۔ پی آئی اے وہ پہلی ایئر لائن رہی ہے جس نے بوئنگ جیٹس کو ایشیا میں انٹروڈیوس کروایا۔ نان کمیونسٹ ہونے کے باوجود چائنا میں لینڈ کیا، چائنا تک جانے کا دوسرا روٹ استعمال کیا جو کہ کراکورم رینج کے اوپر سے ہو کر جاتا ہے۔ پہلی بار آٹو ٹکٹنگ سسٹم بھی پی آئی اے نے ہی متعارف کروایا۔ ماسکو یعنی اس وقت کے سوویت یونین سے ہوتے ہوئے یورپ تک فلائٹس چلائیں۔ پی آئی اے پہلی نان یورپین ایئر لائن تھی جس نے ناروے میں لینڈ کیا، اور سب سے بڑھ کر پی آئی اے کا شمار ان ایئر لائنز میں ہوتا ہے جنہوں نے 1960s میں ان فلائٹ انٹرٹینمنٹ سسٹم انٹروڈیوس کروائے۔ یہ پی آئی اے کا گولڈن ایرا تھا جب کراچی کو ایویشن کا ہب سمجھا جاتا تھا۔ اس وقت پی آئی اے نے کراچی میں گراؤنڈ ٹریننگ کے لیے ایک ٹریننگ سینٹر بھی بنایا جہاں نہ صرف پی آئی اے بلکہ کافی ویسٹرن ایئر لائنز کے کرو پروفیشنل ٹریننگ لینے آتے تھے۔ پر پی آئی اے کی شان و شوکت کے یہ دن ان قریب ڈھلنے والے تھے۔ اس وقت پی آئی اے کے ایم ڈی ایک ایکسپیرینسڈ ایویشن کے ایکسپرٹ عرفان احمد تھے۔ انہوں نے اپنی صلاحیت سے پی آئی اے کا نام روشن کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ابھی تک پی آئی اے کی مینجمنٹ ایکسپیرینسڈ لوگوں کے ہاتھ میں تھی، لیکن 1971 میں پی آئی اے کی مینجمنٹ ایئر وائس مارشل ظفر چودھری کے ہاتھوں میں سونپ کر انہیں ایئر لائن کا ایم ڈی بنا دیا گیا۔ یہ کام کسی اور نے نہیں بلکہ اس وقت کے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل یحییٰ خان نے کیا تھا۔ پی آئی اے کے ایم ڈی کا عہدہ سنبھالے ابھی ایئر وائس مارشل ظفر چودھری کو کچھ مہینے ہی گزرے تھے کہ انہوں نے پی آئی اے کے آدھے سے زیادہ امپلائیز کو نکال دیا اور کئی جہاز سیل کر دیے۔ بے شک یہ قدم 1971 کی انڈو پاک وار کے بعد ملک کو گہرے نقصان سے نکالنے کے لیے اٹھایا گیا تھا، پر یہی فیصلہ آنے والے سالوں میں پی آئی اے کے لیے ایک کے بعد ایک چیلنجز کا سلسلہ شروع کر بیٹھا۔ وہ اسٹاف جن کو نکالا گیا تھا وہ پی آئی اے کے ہارڈ کور ورکرز تھے جن کی خون پسینے کی محنت نے ایئر لائن کو اس مقام تک پہنچایا تھا، اور جہاز سیل کرنے کا مطلب تھا کہ اب پی آئی اے ان انٹرنیشنل ڈیسٹینیشنز تک ویسے نہیں جا پائے گی جیسے پہلے 6 منٹ کے بعد ایک جہاز کہیں نہ کہیں لینڈ یا ٹیک آف کرتا تھا۔ یہ ایسے ہی تھا جیسے ریس کا گھوڑا جو ہر بار جیتتا ہو، صرف ایک بار ہارنے کی وجہ سے اس کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں۔ اب وہ زندہ تو رہے گا لیکن ریس میں دوڑنے کے قابل نہیں بچے گا۔ اس واقعے کے بعد 1972 میں پی آئی اے کو ایک دوسرا جھٹکا دیا گیا، اور یہ تھا نیشنلائزیشن۔ جی ہاں، 1972 میں سویلین گورنمنٹ کے آتے ہی پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے پی آئی اے کو پوری طرح نیشنلائز کر دیا، یعنی اب یہ پوری طرح گورنمنٹ کے کنٹرول میں آ گئی۔ اس سے پہلے جب پی آئی اے کو 1955 میں کلکتہ سے پاکستان شفٹ کیا گیا، اس وقت اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کے شیئرز تو تھے لیکن پرائیویٹ سیکٹر بھی اس میں انوالو تھا۔ نیشنلائزیشن کے بعد پی آئی اے میں پولیٹیکل بھرتیوں کا آغاز ہو گیا، یعنی لوگوں کو پسند کی بنا پر جابز ملنے لگیں نہ کہ ٹیلنٹ کی بنا پر۔ مینجمنٹ میں ایسے لوگ آ گئے جنہوں نے ایسے فیصلے لیے جو پالیٹکس کے لیے تو اچھے تھے لیکن بزنس سے ان کا دور دور تک کوئی کنیکشن نہیں تھا۔ کام کے لیے نہیں بلکہ سیاسی فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے نئے امپلائیز ہائر کیے گئے، جس کی وجہ سے پی آئی اے پر سیلریز دینے کا برڈن مزید بڑھ گیا، جبکہ جہاز اور روٹس جن کے لیے پہلے پی آئی اے فیمس ہوا کرتی تھی ان کو بہتر کرنے کے لیے کوئی اقدام نہیں اٹھائے گئے۔ ابھی سویلین گورنمنٹ کو 5 سال ہی ہوئے تھے کہ 1977 میں ایک بار پھر سے پاکستان میں مارشل لا لگا دیا گیا۔ جنرل ضیاء الحق نے آتے ساتھ ہی ملک کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا اور نیشنل اداروں میں اپنی پسند کے لوگ بٹھا دیے۔ 1980 میں ایک بار پھر سے ایئر وائس مارشل ظفر چودھری کو پی آئی اے کا ایم ڈی بنایا گیا، وہی ظفر چودھری جنہوں نے 1971 میں پی آئی اے کے جہاز سیل کیے اور آدھے ورکرز کو نکال دیا تھا۔ لہٰذا اس بار بھی انہوں نے کچھ ایسے فیصلے کیے جو کافی تنقید کا نشانہ بنے، جس میں سب سے بڑا فیصلہ تھا ایمریٹس ایئر لائن کو جہاز لیز پہ دینا۔ پی آئی اے کا ڈاؤن فال تو ویسے ہی چل رہا تھا، روٹس کم ہو چکے تھے اور جہاز پرانے ہونے کی وجہ سے مینٹیننس مانگ رہے تھے۔ ظفر اقبال نے پی آئی اے کے 2 جہاز دبئی کے رولر کو لیز پہ دے دیے جو اس وقت ایمریٹس ایئر لائن کی شروعات کر رہے تھے۔
یعنی کریو سمیت جہاز ایک طرح سے کرائے پر چڑھا دیے گئے۔ اس فیصلے میں پی آئی اے کے لیے قریب کا تو فائدہ تھا مگر دور کا نقصان۔ شارٹ ٹرم میں دبئی کی طرف سے کچھ پیسے تو مل گئے، لیکن بعد میں دبئی نے اپنی ایئر لائن لانچ کر کے پی آئی اے کے تمام روٹس کو اپنے نام کر دیا۔ یعنی جن روٹس پہ پی آئی اے کماتی تھی اب وہ ایمریٹس ایئر لائن کمانے لگی۔ جیسا کہ پاکستان کی اہم سٹیز جس پر پہلے صرف پی آئی اے کا ہولڈ تھا وہاں اب ایمریٹس بھی سروس دینے لگی۔ مڈل ایسٹ کے روٹ پر بھی پاکستان سے جدہ جانے والے پیسنجرز کو بھی آہستہ آہستہ ایمریٹس اپنی بہتر سروس کی وجہ سے اپنے نام کرنے لگی۔ پی آئی اے کی لنڈن کے لیے بھی ریگولر فلائٹس تھیں، لیکن ایمریٹس نے اپنی سروسز کو امپروو کرتے ہوئے اپنے لگژری برانڈ امیج اور کسٹمر سروس کی وجہ سے اس روٹ پر بھی اپنی پوزیشن مضبوط کر لی۔ پہلے ویسٹ سے ایسٹ یعنی ایشیا جانے والی فلائٹس کراچی میں اسٹاپ اوور کرتی تھی اور وہاں سے پی آئی اے کی کنیکٹنگ فلائٹ کے ذریعے پیسنجرز چائنا، جاپان اور سنگاپور جیسی کنٹریز تک جاتے تھے۔ لیکن کیونکہ ان روٹس پر اب ایمریٹس بھی آپریٹ کرنے لگی جس کی وجہ سے زیادہ تر پیسنجرز کراچی کے بجائے دبئی کے اسٹاپ اوور کو چننے لگے، جہاں سے ایمریٹس ایئر لائن کے ذریعے وہ ایشین کنٹریز تک جاتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایمریٹس نے نیو یارک، ٹورنٹو اور آسٹریلیا تک بھی فلائٹس لانچ کر کے پی آئی اے سے ساری مارکیٹ چھین لی۔ اس وقت ایوییشن انڈسٹری میں نئے جہاز آ چکے تھے جس میں ایک ساتھ زیادہ پیسنجرز بھی ٹریول کر سکتے تھے اور وہ بھی کم فیول خرچ کرنے پر۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں پی آئی اے کے لیے 4 نئے بوئنگ 747 ایئر کرافٹس خریدنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس وقت جب پی آئی اے کی مینجمنٹ ان کو سنبھالنے کے قابل نہیں تھی۔ اس فیصلے کو کئی لوگوں نے تنقید کا نشانہ بنایا۔ کچھ کا ماننا تھا کہ اگر بہتری لے کر آنی ہے تو پہلے سسٹم کے اندر بہتری لائی جائے، پر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ یہ نئے جہاز تھے تو بے شک بہت جدید، پر پاکستانی پیسنجرز کی اتنی زیادہ ڈیمانڈ نہیں تھی، وہ بھی ایمریٹس جیسی ایئر لائن کے ہوتے ہوئے۔ لہٰذا جہاز آدھے سے زیادہ خالی جانے لگے، جس کی وجہ سے پی آئی اے کو ہر فلائٹ پر کمانے کے بجائے الٹا جیب سے پیسے لگانے پڑے۔ اوپر سے یہ جہاز قرضہ لے کر خریدے گئے تھے جس کا سارا بوجھ آخر میں ایئر لائن پر ہی پڑا۔ پی آئی اے میں موجود نااہل لوگوں کی وجہ سے کرپشن اور مس مینجمنٹ کے کئی کیسز سامنے آئے۔ 2007 میں یورپین یونین نے سیفٹی سٹینڈرڈز کے ایشو کی وجہ سے پی آئی اے کے کچھ ایئر کرافٹس کو یورپ میں انٹر کرنے سے بین کر دیا۔ یہ ایک سیریس ایشو تھا جو ایئر لائن کی انٹرنیشنل ریپوٹیشن کو ٹھیک ٹھاک چوٹ پہنچا رہا تھا۔ ان مسئلوں کے چلتے پی آئی اے جو پہلے انٹرنیشنل ایئر لائنز میں ایک بڑا نام تھا اب لوگوں کا بھروسہ اس پر سے ٹوٹنے لگا اور الٹیمیٹلی ان کو کئی انٹرنیشنل ڈیسٹینیشنز ختم کرنی پڑی۔ واشنگٹن تو 1990s میں ہی پی آئی اے کی لسٹ سے نکل چکا تھا۔ 2006 میں ہوسٹن، 2012 میں شکاگو، جبکہ نیو یارک تک جانے والی پی آئی اے کی فلائٹ کو 2017 میں بند کیا گیا۔ یہ وہ روٹس تھے جن سے کبھی پی آئی اے خوب کماتی تھی، پر جو لوگ پی آئی اے کو 1980 سے چلاتے آئے ہیں انہوں نے شاید کبھی اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں، اور پھر ظاہر ہے جو بیج بویا جائے گا فصل بھی ویسی ہی ہوگی۔ آنے والا ہر نیا سال پی آئی اے کے نقصان کی داستان پیش کرنے لگا۔ 2001 سے 2023 تک کی بات کی جائے تو اس میں سے صرف 3 سال ایسے گزرے ہیں جن میں پی آئی اے نے کچھ پروفٹ کمایا، 2002، 2003 اور 2004۔ اس کے بعد نقصان کا وہ سلسلہ شروع ہوا جو کسی کے قابو میں نہیں رہا۔ 2005 میں پی آئی اے کو ہر گزرتے منٹ میں 8,394 پاکستانی روپیز کا نقصان ہوا۔ 2013 میں یہ نقصان 80,000 روپیز پر منٹ تک بڑھ گیا اور 2023 میں یہ نقصان حیرت انگیز طور پہ 2,34,465 روپیز پر منٹ۔ اگر منٹ نہیں سالانہ نقصان پہ نظر دوڑائی جائے تو یہ فگر اتنے بڑے ہو جائیں گے کہ ان کو پڑھنا بھی مشکل ہوگا۔ پاکستان کا نیشنل کیریئر جسے عوام کا سکون بننا چاہیے تھا، غلط فیصلوں اور چند لوگوں کے اپنے فائدے کی وجہ سے یہ عوام پر بوجھ بن گیا اور حکومت پاکستان کے گلے کی گھنٹی۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ 2018 میں گورنمنٹ نے اس کو سیل کرنے کا فیصلہ کیا، پر کون ہی پاگل ہوگا جو بیمار بھینس خریدے گا۔
لہٰذا اس وقت کے فائنانس ایڈوائزر مفتاح اسماعیل نے ایک ڈیل انٹروڈیوس کروائی، بائی ون گیٹ ون فری۔ انہوں نے اناؤنس کیا کہ جو بھی پی آئی اے کو خریدے گا اس کو پاکستان اسٹیل مل فری میں دی جائے گی، لیکن یہ ڈیل بھی کام نہیں آئی۔ پی آئی اے کے تابوت پر آخری کیل گاڑنے کا موقع شاید کووڈ 19 کو ملتا، جب پوری دنیا میں ایئر ٹریول نہ ہونے کے برابر تھا۔ لیکن کیا کریں کہ کووڈ 19 کے بعد بھی ابھی پی آئی اے کو ایک آخری جھٹکا لگنا باقی تھا۔ مئی 2020 میں پی آئی اے کی فلائٹ 8303 کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے سے صرف چند سیکنڈز پہلے آبادی کے اوپر کریش کر گئی۔ اس حادثے میں 97 پیسنجرز کی جان چلی گئی اور انیشیل رپورٹس میں پائلٹ کی غلطی سامنے آئی۔ یہ مسئلہ ابھی چل ہی رہا تھا کہ اگلے مہینے پاکستان کے ایوییشن منسٹر نے بھری پارلیمنٹ میں پول کھولا کہ پی آئی اے کے چند پائلٹس کے لائسنس جعلی ہیں اور وہ چیٹنگ کر کے یا سفارش لگوا کر آئے ہیں۔ یہ واقعہ ہوا تو پاکستانی اسمبلی میں تھا، لیکن اس کی آواز دنیا بھر میں سنی گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ اسکینڈل انٹرنیشنل لیول پہ وائرل ہو گیا، جس سے پی آئی اے کی ریپوٹیشن کو بڑا نقصان پہنچا۔ اس اسکینڈل کی وجہ سے انٹرنیشنل ایوییشن اتھارٹیز نے پی آئی اے پر بھروسہ کھو دیا اور ایئر لائن پر مختلف بینز لگا دیے۔ اب کنڈیشن یہ ہے کہ نہ صرف پی آئی اے بلکہ پورا پاکستان ہی قرضوں تلے ناک تک ڈوبا ہوا ہے۔ آئی ایم ایف جو پاکستان کو ہر سال امدادی رقم دیتا ہے، ان کی ڈیمانڈ ہے کہ جو ادارے پاکستان سے نہیں چل رہے انہیں پرائیویٹائز یا سیل کیا جائے۔ گورنمنٹ نے پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنے کے لیے 6 بزنس گروپس کو کوالیفائی کیا اور کم سے کم بولی کی شروعات 8,500 کروڑ روپیوں سے کی، لیکن بدقسمتی سے 6 میں سے صرف ایک گروپ نے پی آئی اے کے 60% شیئرز خریدنے کی بولی لگائی، اور وہ تھی صرف اور صرف 1,000 کروڑ، جو کہ $3.5 کروڑ بنتے ہیں۔ یہ پیسے صرف اتنے ہی ہیں جتنا ایمریٹس ایئر لائن نہ 1 سال نہ 6 مہینے بلکہ محض صرف 2 دن اور 13 گھنٹوں میں کماتی ہے۔ 2024 میں ایمریٹس نے اپنے 1 سال کا پروفٹ $500 کروڑ ڈکلیئر کیا تھا۔ جی ہاں، وہی ایمریٹس ایئر لائن جس کو لانچ کرنے میں پی آئی اے کی بہت بڑی محنت شامل تھی۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ پی آئی اے پر جتنا قرضہ چڑھا ہوا ہے، اس کو اگر فری میں بھی کوئی خریدتا ہے تو یہ بھی پاکستان کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ If you like our videos, don't forget to like, share, and comments.